बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीलॉग में हम इंसानियत को दरपेश सबसे बड़े खतरे पर बात करने जा रहे हैं, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जा रहा है, मसनूई जहानत कहा जा रहा है, और आप सब तकरीबन उसको AI के तौर पर जानते हैं। इस खतरे के हवाले से AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बानी अफराद का भी कहना है कि ये माहौलियाती तब्दीलियों से भी बड़ा चैलेंज है इंसानियत की बका के लिए। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई जहानत एक वक्त पर इंसानों को ही तस्खीर कर लेगी, इंसानियत ही के खात्मे का बायस बनेगी? इस हवाले से हॉलीवुड की मूवीज की हद तक तो हमने बहुत सारे अफसाने देखे, बहुत सारी कहानियां देखी, लेकिन अब वो कहानियां, वो अफसाने हमें हकीकत में बदलते हुए अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं। वक्ती तौर पर इंसानियत न सही, लेकिन इंसानों के रोजगार के हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा वार करने जा रही है, या वार कर चुकी है। जमाना अपनी चाल चल चुका है। मैं आज मुख्तलिफ शोबों के हवाले से बात करूंगा, जो मेरी नज़र से मुख्तलिफ आर्टिकल्स गुजरे, मुख्तलिफ इत्तलात और मालूमात गुजरी कि किस तरह से कौन कौन से शोबे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जद में आने वाले हैं और किस तरह से कौन कौन से अफराद अपनी नौकरियों से हाथ धोने वाले हैं। तो मैं ज़रा अपने ही शोबे से आगाज़ करता हूँ। एंकर्स हजरात, मुझे लगता है कि अब आइंदा नस्ल के एंकर्स का मुस्तकबिल कुछ बहुत ज्यादा ताबनाक नहीं होगा। शायद हम वो खुशकिस्मत तरीन जनरेशन थे जिन्होंने अपने हिस्से की शोहरत, अपने हिस्से का नाम, अपने हिस्से का एक बेहतर रिस्क कमा लिया, लेकिन शायद टेलीविजन से या शोबा सहाफत से या बतौर एंकर मुस्तकबिल में ये रोजगार बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं होगा इंसानों के लिए। हम सब जानते हैं कि अब पाकिस्तान में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एंकर्स, रिपोर्टर्स, तज्जियाकार उनको बनाए जाने और उनको ऑनर किए जाने का अमल शुरू हो चुका है। डिस्कवर पाकिस्तान ने भी हाल ही में एक पूरा पैनल तश्कील दिया जो कि इंसानों ही की हूबहू शबीह थी, और उनके जरिए एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करके वो इस वक्त यूट्यूब पर भी डाल चुके हैं। अगर ये देखा जाए कि क्या शोबा सहाफत में या बतौर एंकर्स लोगों की नौकरियां महफूज हैं, तो इसका जवाब है नहीं। कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि अब आप बहुत सारी रिपोर्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मुरतब कर सकते हैं, बहुत सारे मकाला जात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तरतीब दिए जा सकते हैं। एंकर्स हम सब जानते हैं कि वो 100 से जायद जबानें बोलने वाले एंकर्स जो दस्तयाब हों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स की मदद से, तो जाहिर है हम जैसे एक या दो जबानें बोलने वाले एंकर्स की कहां जरूरत रह जाएगी मुस्तकबिल करीब में। ये बहरहाल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खास तौर पर जो कॉपी राइटर्स थे, जो नामा निगार थे, वही काम जो 1.5 से 2 या 3 घंटे में एक रिपोर्ट लिखने में या कोई कॉपी लिखने में किया जाता था, वो अब शायद कुछ सेकंड्स में मुख्तलिफ टूल्स के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किया जा सकेगा। सो एंकर्स साहिबान, शोबा सहाबत से वाबस्ता जो मुख्तलिफ जो सब शोबा जाते हैं, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में उनको रोजगार के हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश होंगे। सिंगर्स के हवाले से भी अगर हम बात करें, अभी हाल ही में मेरी नज़र से पहला एक ट्रैक गुजरा सज्जाद अली साहब का, रावी। बड़े बड़े मद्दाएं हैं उनके इस ट्रैक के। मैंने ये देखा कि वो अदनान समी साहब की आवाज़ से शुरू हो रहा है, उसमें आतिफ असलम साहब भी गा रहे हैं, और उसके बाद वो बी प्रैक करके कुछ जो सिंगर हैं उनकी आवाज़ में भी रावी है। तो तीनों ने शायद वो मिलके गाया। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी, मैं घंटों तक इन तीनों सिंगर्स के नाम के साथ ये ट्रैक रावी ढूंढता रहा यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कि यार ये ट्रैक बना तो होगा, इसका छोटा सा क्लिप लगाया कुछ अर्सा पहले। देन आई केम टू नो कि जनाब ये तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तख्लीक करदा एक गाना था, और उसमें मैं बड़ा हैरान था कि आतिफ असलम साहब बहुत सुर में गा रहे थे, यानी प्रॉपर रावी जो सज्जाद अली साहब ने गाया उसके एग्जैक्ट सुर जो थे वो आतिफ असलम साहब की आवाज़ में लग रहे थे। और मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि इतने बाकमाल अंदाज में एक क्लासिकी गाने को किस तरह से गा सकते हैं आतिफ असलम साहब। लेकिन बहरहाल वो हैरत फिर इख्तिताम पजीर हुई जब मुझे पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये कारनामा है। एक टॉपिक जिस पर हम जरा वीर तफसील से भी करेंगे, लेकिन बड़ी मुझे लगता है कि खुश आइंद बात है कि बहुत सारे पीरों फकीरों के जो धंधे हैं वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने इख्तिताम को पहुंचेंगे। आप हैरान होंगे कि ये कैसे होगा। तो मैं सिर्फ कुछ मिसालें देता हूँ, एक तफसीली वीलॉग इस पर हम अलग से करेंगे। मिसाल के तौर पर जो हिंदू मजहब का एक मुकद्दस सहीफा माना जाता है भगवत गीता, उसके कई टूल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से इस वक्त मौजूद हैं, और वो आपको मजहब के हवाले से आपके हर सवाल का जवाब देते हैं। लेकिन बहरहाल ये रिपोर्ट ज़रूर सामने आई कि तशद्दुद का अंसर ज़्यादा पाया जाता है जब मजहब की तालीमात इन टूल्स के ज़रिए भगवत गीता के हवाले से दी जाती हैं किसी भी शख्स को।
اسی طرح سے حدیث جی پی ٹی کے نام سے ایک ٹول متعارف کروایا گیا تھا جس میں 40,000 احادیث موجود تھیں. اس میں بھی یہ کہ آپ جس موضوع پر بھی کوئی حدیث جاننا چاہیں یا حدیث کے حوالے سے کسی سوال کا جواب جاننا چاہیں تو یہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے یہ ٹولز آپ کو, یا یہ ٹول جو حدیث جی پی ٹی تھا, یہ اس کا جواب دیتا تھا. لیکن کمیونٹی کی طرف سے جو فیڈ بیک ملا اس کے بعد اس کے جو پروگرامرز تھے انہوں نے فی الحال اس ٹول کو بند کر دیا. لیکن ظاہر ہم فیوچر میں جان سکتے ہیں کہ آپ کے مذہبی سوالات کے جوابات آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ٹولز کے ذریعے ملیں گے, آپ کو خطبات سننے کا موقع ملے گا اے آئی کے ٹولز کے ذریعے, آپ کو ممکنہ طور پر بہت ساری دعائیں بتائی جا سکیں گی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ٹولز کے ذریعے. سو یہ شعبہ جو پیروں فقیروں سے متعلق تھا کہ جس میں آپ اپنی روحانی تسکین کے لیے پیروں سے کچھ بات کرتے تھے, پوچھتے تھے کہ کیا مجھے اس سچویشن میں طلاق لے لینی چاہیے, میں اپنے بچوں کی پرورش یا تربیت کس طرح سے کروں دین اسلام کے مطابق وغیرہ وغیرہ, تو ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو یہ ٹولز فراہم کریں گے کیونکہ ان میں تمام تر ڈیٹا موجود ہوگا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کا جو اجتماعی علم ہے یا جو انسانیت مجموعی طور پر فہم رکھتی ہے اس فہم سے بہت آگے کی چیز ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کیونکہ ایک انسان کی فہم سے کہیں زیادہ ڈیٹا, کہیں زیادہ معلومات اور ان معلومات تک رسائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس موجود ہے. خاص طور پر جو قانون کا شعبہ ہے اس میں بہت سارے چیلنجز آئیں گے روزگار کے حوالے سے, یعنی آپ کی نوکریاں اس حوالے سے بھی خطرے میں ہیں. اینکرز, سنگرز, کیونکہ اگر آپ سنگر کی کسی کی بھی آواز کریٹ کر سکتے ہیں تو پھر اوریجنلی شاید اس سنگر کو سننے کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت نہ رہے گی کئی ملین ادا کرنے کے بعد. اسی طرح سے ایک سدھو موسے والا جو قتل کر دیے گئے تھے ان کا بھی ایک گانا جو ریلیز ہوا بعد میں, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ریکارڈڈ ورژن تھا جو پہلے سے ان کی زندگی میں ریکارڈ ہوا تھا, ریلیز بعد میں ہوا, لیکن کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کریٹ کیا گیا. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے سنگرز کا, ایکٹر ایکٹریسز کا, ان کا رول بہت کم رہ جائے گا. اینکرز کا, ہم نے پیروں فقیروں کے حوالے سے بات کی, مذہب سے وابستہ افراد کی بات کی. اب اگر ہم ججز اور وکلاء کی بات کریں تو ایک رپورٹ ہے گولڈ مین رپورٹ جس میں بتایا گیا تھا سال کے آغاز میں ہی کہ سال 30 کروڑ نوکریاں مجموعی طور پر ختم ہوں گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے. اس میں بتایا گیا تھا کہ 40% جو انتظامی شعبہ جاتے ہیں ان کی نوکریاں ختم ہوں گی, 44% جو نوکریاں اختتام پذیر ہوں گی ان 30 کروڑ میں سے وہ قانون کے شعبے سے متعلق ہوں گی, جبکہ تعمیرات کے شعبے پہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا, وہ 6% نوکریاں جو اس سے متاثر ہو سکتی ہیں. ابھی فوری طور پر اس طرح کی بہت زیادہ مشینز یا ٹولز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سامنے نہیں آئے کہ جو تعمیرات کے شعبے کو بھی مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیں. تو ججز صاحبان, وکلاء صاحبان, بلکہ اب جن وکلاء نے جی پی ٹی کا استعمال کرنا شروع کیا, بلکہ ایک بڑی خوبصورت سٹوری میں دیکھ رہا تھا, وکیل کا نام ہے پیٹر لوڈوکا. نیو یارک میں ایک فضائی کمپنی کو, ایک ہوائی کمپنی کو ایک شخص کی جانب سے ہرجانے کا نوٹس تھا, اس پر وہ کیس چل رہا تھا. تو وکیل صاحب نے جو جرح کی یا جو قانونی دلائل پیش کی ان میں سے 6 دلائل یا حوالہ جات ایسے تھے قانون کے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. جو وکیل صفائی تھا اس نے کہا جی یہ تو قانون کی کسی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے. تو پھر اس وکیل نے ایک ایفیڈیوٹ اپنے ایک اور وکیل ساتھی کا کہ انہوں نے یہ ریسرچ کی تھی اور انہوں نے وہ چیٹ بھی پیش کی عدالت کے اندر کہ ہم نے جی چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے یہ نکات نکالے تھے اور ہم نہیں جانتے تھے کہ چیٹ جی پی ٹی غلط انفارمیشن بھی دے سکتا ہے. ابتدائی طور پر ظاہر مکمل طور پر ریلائی نہیں کیا جا سکتا چیٹ جی پی ٹی پر یا کوئی بھی جو اے آئی کا ٹول ہے, اس لیے کہ اس کی جو معلومات ہیں وہ مختلف ذرائع سے جو کہ انٹرنیٹ کے ذرائع ہیں اور انٹرنیٹ پر غلط معلومات پڑی ہوئی ہیں تو اس کی تصدیق کا کوئی میکانزم موجود نہیں ہے. لیکن بہرحال مستقبل میں جس ڈگر پر یہ مصنوعی ذہانت کا سفر چل رہا ہے ہم یہ جانچ سکتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ دلائل آپ ایک سافٹ ویئر میں, ایک پروگرام میں یا ایک ٹول میں ڈالیں اور وہ تمام قانون کی کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ مصنوعی ذہانت کا ٹول آپ کو ایک فیصلہ سنا دے. سو اس شعبے میں بھی بہت بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں, بہت بڑے لوگوں کی نوکریاں جا سکتی ہیں. اور عام طور پر اگر ہم دیکھیں جو روبوٹس ہیں انہوں نے ویٹرز کو آلریڈی تسخیر کر لیا ان کے شعبے کو. ڈرائیورز جو ہیں, ہم اگر ٹیسلا کی بات کریں اور باقی جو سیلف ڈرائیوڈ کارز اور ڈرونز ہیں باقی جتنے بھی, تو ان کے ذریعے ان کی نوکریاں بھی خطرے میں ہیں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایلان مسک اور 1000 باقی جو جدید ٹیکنالوجی کے سے وابستہ افراد ہیں جن میں ایپل کے کو فاؤنڈر بھی شامل ہیں, انہوں نے خط لکھا ہے دنیا کی تمام حکومتوں کو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے جو ریسرچ ہو رہی ہے اس کو فوری طور پر بند کیا جائے ورنہ انسانیت کو بہت بڑا خطرہ ہے. حالانکہ اگر ایلان مسک کی جو ٹیسلا ہے بالخصوص اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ اٹ سیلف بہت سارے انسانوں کے روزگار کے خاتمے کا باعث بنی ہے, بن رہی ہے اور بنے گی. بٹ سٹل وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انسانیت بطور مجموعی خطرے میں ہے اگر ان پروگرامز پر ہونے والی ریسرچ کو نہ روکا گیا. اٹلی نے
چیٹ جی پی ٹی کو آلریڈی بین کر دیا ہے. چین اور یورپی یونین آلریڈی قانون سازی کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تحقیق ہے اس کو قانون کے زمرے میں لایا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے کہ جب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تسخیر کر لے, فتح کر لے انسانیت کو اپنی ذہانت کے ذریعے, اور متبادل کے طور پر سامنے آئے کہ انسان کی ذہانت کے. سب سے اہم چیز جو مجھے اس سلسلے میں لگتی ہے وہ یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے رشتے بہت زیادہ متاثر ہونے والے ہیں. مثال کے طور پر میاں بیوی کا رشتہ, یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اب ایسے روبوٹس تیار کر لیے گئے ہیں, ایسی روبوٹس تیار کر لی گئی ہیں جو کہ آپ کی جسمانی اور نفسانی یا جنسی خواہشات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں گی جیسے آپ چاہیں گے. ساتھ ہی ساتھ آلریڈی گھر کے کام کاج کے لیے, صفائی ستھرائی کے لیے, خوراک کے لیے روبوٹس آلریڈی موجود ہیں. سو اب اگر آپ کا ایک جو جذباتی تعلق تھا جس میں آپ بات چیت کرتے تھے, اپنے دکھ درد شیئر کرتے تھے, وہ بھی روبوٹس آپ کو جواب دینا شروع کر دیں گے آپ کی مرضی منشا کے مطابق, اپنی معلومات کے مطابق, اور بہتر طریقے سے آپ کو اشعار بھی سنائیں گے, آپ کو کہانیاں بھی سنائیں گے, آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے, آپ کے مسائل کا حل بھی بتائیں گے. تو شاید زیادہ لگاؤ ہونا شروع ہو جائے گا. بلکہ ہمارے ایک دوست ابھی بتا رہے تھے کہ جاپان میں ایک ایسا روبوٹ ان کو ایک جب میزبان گئے تو انہوں نے گفٹ کیا کہ آپ یہ لے کے ٹریول کیجئے, جو آپ کو رستے بھی بتاتا ہے, جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو اب کچھ کھا لینا چاہیے, آپ کچھ فوڈ آرڈر کریں, آپ کے ساتھ وہ گفتگو بھی کرتا ہے, آپ کے لیے وہ ناچتا بھی ہے, ڈانس بھی کر کے دکھاتا ہے, گانے بھی گا کر سناتا ہے. سو ایسی صورتحال میں آپ کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہونے جا رہے ہیں, اور میرے لیے سب سے بڑا کنسرن ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر خود اے آئی کے بانیان یہ مان رہے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی, جس پر اب سے کچھ دیر پہلے تک پوری دنیا پوری توجہ کے ساتھ ان مسائل کا حل ڈھونڈ رہی تھی کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کو کس طرح سے روکنا ہے, گلوبل وارمنگ کا کیا حل ہے, اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا چیلنج اس وقت یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہیں پوری انسانیت کے خاتمے کا باعث نہ بن جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک امید افزا چیز یہ بھی ہے کہ فی الوقت جو کچھ شعبہ جات ختم ہو رہے ہیں یا جو کچھ روزگار کے مواقع ختم ہونے جا رہے ہیں یا ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں, ان کی جگہ کچھ نئے روزگار کے مواقع بھی سامنے آئیں گے. فار ایگزامپل میں اگر 3-4 باتیں آپ سے شیئر کروں کہ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر جس شخص کی گرفت ہوگی یا جو اس کا ماہر ہوگا یا جو مشین لرننگ کا ماہر ہوگا, اس کے لیے جابز کے یا روزگار کے بہت سارے مواقع موجود ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر ماحولیاتی پائیداری کے ماہرین کی بات کی جائے تو ان کے لیے بھی ظاہر دوسرا بڑا چیلنج اس وقت لوگوں کے مطابق ماحولیات ہی ہے. سو اس کے لیے بھی جاب آپشنز موجود ہیں. روبوٹک آفیسر یعنی روبوٹک سائنسز سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے بھی روزگار ابھی کم نہیں ہونے والا, اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈیٹا انالسٹ ہیں یا ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں ان کے لیے بھی. سو ان فیلڈز سے متعلق لوگوں کے لیے بہت سارا روزگار کھلنے بھی والا ہے, اس کے مواقع اور آپشنز کھلنے بھی والے ہیں جہاں بہت سارے روزگار کے مواقع ختم ہوں گے. لیکن بہرحال امید کی جانی چاہیے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت انسانیت کے خاتمے کی بجائے انسانیت کی بقا کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی بطور انسان مصنوعی ذہانت سے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے یا اے آئی سے خوف کھانے کی بجائے اس کو اس طرح سے استعمال کرنا چاہیے کہ یہ ہماری زندگیوں میں مزید آسانی کا باعث بنے. بہرحال یہ خدشات جو میں نے اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کیے یہ کتنے درست ثابت ہوتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا. اللہ تعالیٰ تمام عالم انسانیت کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور یہ تمام ٹولز جو انسان دریافت کر رہا ہے یا انسان بنا رہا ہے یا انسان ایجاد کر رہا ہے وہ الٹیمیٹلی انسانیت کے فائدے کے لیے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے ہی استعمال ہو.